वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत के हवाले से। डेवलपमेंट्स भी हुई हैं जिन पे अभी ज़िक्र करते हैं, और इसके साथ साथ जो आज कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी चला और तकारीर भी हुई अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। बहुत से इशू डिस्कस हुए। ऑब्वियसली सबसे जो अहम मामला था जिस पे पार्लियामेंट में भी बहुत गुफ्तगू हुई, जैसे कि हर जगह हो रही है, वो सानिया है कराची का, जो गुल प्लाजा में आग लगी। तनकीद की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनकी हुकूमत है सिंध में, उन्होंने जवाब भी दिया इस हवाले से। और क्योंकि बात हो रही थी कराची के हवाले से, या कराची में जो हम कह सकते हैं रिसोर्सेज हैं या उनका जो फुकदान है, तो इस हवाले से फिर ऑब्वियसली 18th अमेंडमेंट का भी जिक्र आया। जैसे कि जो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने इस 18वीं तरमीम के हवाले से कहा कि एक ढकोसला है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स को जो इख्तियारात देने थे वो मुंतकिल नहीं किए गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शैला रज़ा साहिबा बोली और उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम को इस सानिया से जो जोड़ा गया है, इस पर वो अफसोस का इजहार ही कर सकती हैं। ऑब्वियसली जो बड़ी ख़बर थी पार्लियामेंट के हवाले से, जिस पे कुछ दिनों से अब गुफ्तगू हो रही है, इसके अलावा ये जो सानिया है, तो वो थी अपोजिशन लीडर्स की जो अपॉइंटमेंट हुई है। तकर्री हुई कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई साहब की बतौर अपोजिशन लीडर। आज सेनेट में इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नॉमिनी थे वो सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब, वो भी अपोजिशन लीडर तकर्रुर उनका हो गया है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने गुज़िश्ता रोज़ और आज अल्लामा नासिर इकबाल साहब ने तकारीर की। पहली उनकी जो तकारीर है एज़ अपोजिशन लीडर, दोनों ने इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ज़िक्र किया। मगर अहम बात यह है कि जो शायद ख़दशात थे लोगों के कि वो एक बहुत ही सख्त रवैया अपनाएंगे, ऐसा उनकी तकारीर से लगा नहीं। अचकज़ई साहब ने भी सबसे पहली तकरीर जो अपनी की पार्लियामेंट में, तो उसमें उन्होंने मुज़ाकरात से रास्ता, पार्लियामेंट से रास्ता निकालने की बात की। और इसी तरह जो आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने तकरीर की, तो उसमें भी जहां उन्होंने इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनको सेनेटर बनाया, और उन्होंने ये भी कहा कि वो पीटीआई के एक वफ़ादार साथी रहेंगे, असूलों पर समझौता नहीं करेंगे, मगर उन्होंने भी यही ज़िक्र किया कि बातचीत और मुज़ाकरात होने चाहिए। ये ऑब्वियसली एक हम कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट या तकर्री इन दोनों की, और उसके बाद जो तकारीर हुई हैं, ये मुस्बत बयानात सामने आए हैं। आज एक और अहम तकरीर जो थी वो सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब की भी थी। उन्होंने भी अपोजिशन से यही कहा कि वो मुज़ाकरात की दावत को कबूल करे। बहुत अहम उन्होंने गुफ्तगू 18 और 24 के इलेक्शंस के हवाले से भी की, और साथ में ये भी कहा कि ये अब सबके लिए बहुत अहम है कि इस तरह के फ़ैसले किए जाएं ताकि अगला जो इलेक्शन है वो साफ़ और शफ़ाफ़ हो। मगर ज़रूरी नहीं है कि ये अब इतनी आसानी से मुज़ाकरात की तरफ मामला चल पड़े, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या उनके इत्तेहादी हों, 8 फरवरी को एक एहतजाज की कॉल भी दी हुई है, और अभी तक लग नहीं रहा कि कोई उससे पीछे हटा है। बावजूद इसके कि राना सनाउल्लाह साहब ये एक से ज़्यादा मरतबा कह चुके हैं कि अब गुफ्तगू होगी तो ये एहतजाज के बाद ही होगी। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ है बिलाल अज़हर कयानी साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं, ख़जाना और रेलवे। वेलकम टू द शो बिलाल साहब। जी बिलाल कयानी साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो ये बार बार गुफ्तगू होती रही है, और बल्कि बहुत एक अहम जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने ये ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि नवाज शरीफ साहब के कहने पे ये तकर्रियाँ हुई हैं। सर इस बात में कितनी कोई सदाकत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफा साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मेरे इस बात में तो जी कोई मेरे नज़दीक कोई हकीकत नहीं है। बुनियादी मामला तो ये है जी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की तैनाती का मामला अपोजिशन और स्पीकर नेशनल असम्बली के दरमियान होता है कौमी असम्बली में, और चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन के दरमियान होता है सेनेट में। तो ये जी इसकी बुनियादी वजह तो जो जो थोड़ा सा बीच में डिले रहा, वो स्पीकर साहब ने भी बयान की। और नेशनल असम्बली में उमर अयूब साहब, जो माजी के लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उनका एक केस सब जुडिस था,
اور جیسے ہی اس کا ٹیسٹڈ آرڈر آیا تو اسپیکر صاحب نے نئے لیڈر آف دا اپوزیشن کی پروسیس کو رولز آف پروسیجر کے تحت انہوں نے اس کو چلایا اور پھر اچکزئی صاحب کا انتخاب ہوا. اسی طرح سینٹ میں بھی جی سملر سٹوری تھی وتھ شبلی فراز صاحب, اور اس کے بعد اب اپوزیشن نے جس کو انہوں نے بائی میجورٹی چنا ہے صحیح. وہ لیڈر آف دا اپوزیشن وہاں پر بنے ہیں جی. بلال صاحب تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ نواز شریف صاحب کی کوئی خاص اس حوالے سے انسٹرکشنز آئیں اور نہ صداقت ہے اس قیاس رائی میں کہ اب حکومت بھی چاہتی ہے کہ کوئی گفتگو ہو, ٹیمپریچرز کم ہو, اس لیے 5 مہینے کی تاخیر کے بعد ایک دم دونوں جو اپوزیشن لیڈرز تھے ان کی تقرری ہو گئی ہے؟ نہیں جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا لیڈر آف دا اپوزیشن لگنے سے یا ان کی اپوائنٹمنٹ میں کوئی ڈیلے کا سے کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت کا ان دونوں اپوائنٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اور جو دونوں ہاؤسز کے جو کسٹوڈینز ہیں, اسپیکر نیشنل اسمبلی اینڈ چیئرمین سینٹ, انہوں نے آئی بلیو اپنی وجوہات بتائی تھی, اور دونوں کیسز میں ماضی کے لیڈر آف دا اپوزیشن کے کورٹ کیسز تھے. جو آپ کی دوسری بات ہے, دیکھیے آئی وڈ ناٹ کنیکٹ دا ٹو ایٹ آل. جہاں تک بات چیت کی بات ہے عارفہ صاحبہ, تو اس میں تو ہم تو کبھی بھی بات چیت کی میز سے اٹھے ہی نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کی بھی قیادت میں مذاکرات کا عمل شروع ہوا تھا, تو جہاں پہ ٹریجری ایک سائڈ پہ تھی اور اپوزیشن ایک سائڈ پہ تھی, اور ہم تب بھی یہی چاہتے تھے کہ اپوزیشن میز پر رہتی, مگر دین پی ٹی آئی اٹھ کر گئی. دیگر اور مثالیں میں آپ کے شوز پہ بھی اور شوز پہ بھی ہم کہہ چکے ہیں, چاہے وہ جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد ایک ان کیمرہ اجلاس تھا جس پہ پی ٹی آئی نہیں آئی, چاہے وہ پہلگام واقعے کے بعد میڈیا بریفنگ تھی, چاہے وہ فلسطین پہ آل پارٹیز کانفرنس تھی, دیگر ایسے موقع آئے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی اٹھ کر گئی ہے. تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قومی ایشوز کے اوپر بات چیت ہوتی ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے ابھی ہفتہ 10 دن قبل بھی اس بات کو دہرایا ہے, تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ بات چیت سیاسی اور جمہوری جماعتوں کے درمیان قومی ایشوز پر ہونی چاہیے, مگر اس کے لیے پی ٹی آئی کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانی پڑے گی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ نئے لیڈر آف دا اپوزیشن, جو لیڈرز آف دا اپوزیشن ہیں دونوں ہاؤسز میں, اگر یہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں تو آئی تھنک اچھی پیش رفت ہوگی. اور ان اینی کیس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا جب کسی بھی ہاؤس کے اندر ایک اہم عہدہ اس طرح ویکنٹ رہے, تو ہم ان دونوں ویکنسیز کے فل ہونے کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اچھا بلال صاحب تو یہ بتائیں, جو آج بھی کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بہت تفصیل سے تقریر کی اس ایشو کے اوپر, اور انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آفر ہے, تو سر جب یہ ہم, اور جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, تو سر اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں تو ہم کیا یہ سمجھیں کہ اگر اس اسٹیج پہ کوئی بات آئی تو کیا وزیر اعظم صاحب خود لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے, یا جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اسپیکر آفس جو ہے وہی استعمال ہوگا اور ایاز صادق صاحب ان ٹاکس کو آگے لے کے بڑھیں گے؟ کوئی کلیئرٹی ہے کہ ہاؤ the two sides will proceed؟ میرا خیال سے نہیں, ابھی تو دیکھیے جی وہ تو موڈیلٹیز ہیں, ان کا تعین ہو سکتا ہے. میرے نزدیک اگر اسپیکر صاحب کی اسی طرح اسی فورم پہ اگر ٹریجری اور اپوزیشن ہوتی ہے تو میرے خیال سے آغاز کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دیکھیے میرے خیال سے پہلی چیز تو یہ ہوگی سنجیدگی کی, کہ اگر دونوں جو لیڈرز آف دا اپوزیشن آئے, میرے نزدیک ان کا پہلا چیلنج یہ ہے, میں ہرگز بھی اس کو ایز اے کنڈیشن نہیں کہہ رہا, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سنجیدگی کا پہلا مرحلہ ان کے لیے انٹرنلی یہ ہوگا کہ پہلے تو پی ٹی آئی کو یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں واپس لے کر آئیں. کیونکہ دیکھیے ابھی جو بھی, چاہے وہ کویسچن آور ہے, چاہے وہ کالنگ اٹینشن نوٹس ہے, چاہے وہ دیگر قومی ایشوز ہیں جو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں یا نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے فلور پہ ڈسکس ہوتی ہیں, پی ٹی آئی ان قومی ایشوز کے عمل کا حصہ نہیں رہا, اور بقیہ انہوں نے صرف اپنی ایک سیاست جو ایک ذات کی حد تک آ کے اس پہ وہ آ کے احتجاج کے نام پر ڈسرپشن کرتے تھے. تو اگر آئی تھنک دیٹ ول بی اے گڈ اسٹیپ. اگر دیکھیے آگے بنیادی بات یہ ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے, اس کا طریقہ کار جو بھی ہو, آئی تھنک اف اٹس اے ریلیٹیولی سینئر لیول جہاں پہ دونوں سائڈیں بات کرتی ہوئی نظر آئیں. میں نے تب بھی کہا تھا جی جب ایاز صادق صاحب کی قیادت میں بات چیت ہو رہی تھی کہ یہ آپٹکس اچھی ہیں, جہاں پہ ٹریجری اور اپوزیشن اور ان کے سینئر لوگ, فرنٹ رو کے لوگ قومی ایشوز پر سنجیدہ طریقے سے, مہذب طریقے سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, انگیج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو دیز آپٹکس آر گڈ. مگر بدقسمتی سے تب پی ٹی آئی میں سے اٹھی تھی. اگر آئندہ اس طرح کا ماحول پھر بنتا ہے تو اچھی بات ہوگی. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں بلال اظہر کیانی صاحب سے. سر ویری کوئکلی, تو پھر آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت بیک چینل پہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز یا کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. ویری کوئکلی.
جی دیکھیے، میرا خیال ہے میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور مگر آج جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بنیادی بات کی، بات تو وہی ہے جی کہ جو بھی بات ہونی ہوگی وہ پارلیمان میں ہی ہونی ٹھیک، ہوگی، اور جو بھی مسائل کا حل ہے یا جو بھی آپ کے تحفظات ہیں وہ اس کا رستہ بھی پارلیمنٹ سے ہی نکلے گا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ود بالکل دس نیو ٹھیک. ڈیولپمنٹ ود the new leaders of the opposition will move towards that. صحیح. اچھا بلال صاحب، اب ویسے تو آپ نے کہا کہ یہ آفر آپ کی طرف سے ہمیشہ سے رہی ہے، بٹ سر اس کے باوجود یہ بھی قیاس آرائی ہوتی رہی ہے، بات ہوتی رہی ہے کہ معیشت کیونکہ شاید اتنی سنبھل نہیں رہی، تو غالباً اس وجہ سے بھی حکومت چاہتی ہے کہ ذرا پولیٹیکل ٹیمپریچرز نیچے آئیں. اور سر اسی حوالے سے ایکسپریس ٹریبیون نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی اب ایک دفعہ دوبارہ کوشش ہوگی کہ وہ آئی ایم ایف کو خود سے ڈائریکٹلی انگیج کریں، تاکہ جو یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس میں کچھ ریلیف یا کچھ جو سختیاں ہیں یا سخت شرائط ہیں ان میں نرمی لائی جائے. وڈ یو کامنٹ آن دس؟ ایسی کوئی گفتگو حکومت میں ہوئی ہے؟ کیا آپ لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں؟ آپ اس سٹوری کو کس طرح دیکھیں گے؟ میں جی آپ نے دو پوائنٹس ریز کیے جی. I'll address both in turn. جو پہلی بات آپ نے کی ہے نا جی، جی دیکھیے میرا خیال ہے یہ جو قیاس آرائیاں جب بھی ہم اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں نا تو اس کو اس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے کہ ہم صرف سیاسی انگیجمنٹ اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ کوئی مجبوری ہے. دیکھیے مجبوری کسی قسم کی نہیں ہے. سو آئی وانٹ ٹو کلیریفائی دس، کیونکہ یہ تو ہمارا موقف بات چیت کا، بیٹھنے کا، یہ تو پچھلے سال سے جو 2 سال تقریباً اب ہونے کو ہیں ہماری حکومت کو اور اس پارلیمان کو، اور ہمارا تو ایک مستقل یہ موقف رہا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے. اب اس کے اندر ہم نے معاشی استحکام کے لیے جو ہم نے اہداف حاصل کرنے تھے وہ بھی ہم نے کیے، آئی ایم ایف کا پروگرام اگری بھی کیا، اس کے اندر پروگریس بھی کی. بیچ میں ایک جنگ بھی ہم پر مسلط کی گئی، وہ جنگ بھی ہم جیتے. سفارتی محاذ پر الحمدللہ ہمیں کامیابیاں ملی ہیں، اور وی اسٹینڈ ایٹ اے significantly better position than we did a year ago. تو دیکھیے وہ کام تو اپنی جگہ جاری ہے اور وہ جاری رہے گا، تو اس لیے اس کو ہرگز مجبوری نہیں سمجھنا چاہیے. مگر میں ساتھ یہ ضرور کہوں گا ٹھیک. کہ جب آپ کی سیاسی انگیجمنٹ اپوزیشن اور ٹریجری کے درمیان قومی ایشوز پر نظر آتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں، پارلیمان میں، تو وہ بہتر ہوتی ہے، کسی بھی حالت میں بہتر ہوتی ہے. یہ ہرگز ہماری مجبوری نہیں ہے، مگر سیاسی اور جمہوری ایک جماعت ہوتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انگیجمنٹ ایسی قومی ایشوز پر ورکنگ ریلیشن شپس ٹریجری اور اپوزیشن میں ہونی چاہیے. بٹ آئی وڈ ناٹ ایٹ آل وانٹ ٹو سے کہ جی یہ کوئی ایسی کوئی مجبوری ہے. ٹھیک. دوسرے جو آپ نے بات کیا جی عارفہ صاحبہ کہ یہ آپ کی ممکن، کمزوری نہیں ہے یا جی جی، کمزوری کی وجہ سے ضرورت نہیں ہے، نہیں معاف کمزوری کریے کی گا وجہ سے نہیں سر. جی، جی یہ ہم ہاں اس لیے جی ہاں. جی جی ہماری کوئی کہ کمزوری یا کوئی مجبوری یہ وجہ نہیں ہے. یہ اس لیے چونکہ ہم ڈے ون سے کہتے آئے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے، مگر بنیادی طور پہ دوسری سائڈ سے یہ آواز آتی رہی کہ ہم نے تو اس سیاسی یا اس حکومت سے بات نہیں کرنی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. تو ہم تو جی ایک ایز اے میٹر آف پرنسپل آپ کہہ لیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بات چیت ہونی چاہیے. تو ہم اگر اف سینٹی پریویلز آن دی ادر اینڈ تو وی وڈ ویلکم سیریس ڈسکشن آن نیشنل ایشوز. جو دوسری بات آپ نے عرفہ صاحبہ کی ہے ریگارڈنگ معیشت، دیکھیے معیشت میں الحمدللہ پچھلے اب 2 سال ہونے کو ہیں، اس میں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے حوالے سے کافی پروگرس ہوئی ہے. اور اس میں ابھی بھی ایل ایس ایم لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی نومبر کے مہینے کی 10% گروتھ، اور جولائی سے نومبر کے دورانیے میں پچھلے سال کے کمپیرزن میں 6% گروتھ کے فگرز آئے ہیں. ہرگز میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ سارے چیلنجز ختم ہو گئے ہیں. وی اسٹل ہیو اے لاٹ آف چیلنجز، اور ہم نے آگے ایکسپورٹس کو سسٹینبلی بڑھانا ہے اور بزنسز کے اندر مزید اکنامک ایکٹیویٹی لے کے آنی ہے. وی وانٹ کہ جاب گروتھ آگے بڑھے، میکرو اکنامک اسٹیبلٹی پہ بلڈ کرتے ہوئے سسٹینیبل اکنامک گروتھ آئے، ایکسپورٹس میں اضافہ ہو جو ہماری اکیلیز ہیل رہی ہے ہماری معیشت کی. اور ان سب چیزوں کے لیے ہم سارے انڈسٹریلسٹ، بزنس مین، چیمبرز کے ساتھ مشاورتی عمل میں شامل ہیں، اور آگے ان چیلنجز کو ہم نے جوائنٹلی کنفرنٹ کرنا ہے. اور اسی لیے دیکھیے آگے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کا ایک پہلو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ریڈیوس کرنا ہے. اس کے اندر ٹیکسز بھی آتے ہیں، اس کے اندر انرجی پرائسز بھی آتی ہیں، اس میں پالیسی ریٹ بھی آتا ہے. تو ہم حالانکہ پالیسی ریٹ اسٹیٹ بینک کا مینڈیٹ ہے، مگر ہم بنیادی طور پہ ان سب چیزوں کے اوپر یقیناً چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فسکل کنسٹرینٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے سولوشنز ڈھونڈیں. اور اس کے اندر یقیناً جہاں پر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی مشاورت کے ساتھ کوئی سولوشنز ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو ہم یقیناً اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کو انگیج بھی کرنا ہوگا، بیکاز ہم ایک فنڈ کے پروگرام میں اور وہاں پہ ہمارے اہداف ہیں اور بینچ مارکس ہیں جو اگریڈ ہیں. تو آگے جی انشاءاللہ جو بھی ممکن ہوگا، آپ کو آئندہ دنوں میں ہماری پوری کوشش ہوگی
کہ پروگریس ہم دکھا سکیں, مزید پروگریس. انڈسٹریل ٹیرفس میں فار ایگزامپل پہلے بھی کمی ہوئی اور بٹ آگے بھی بلال انشاءاللہ صاحب معاف we will کریے try گا our سر, best کہ ہم ان چیزوں میں بلال مزید صاحب معاف بہتری کریے گا, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں یہاں. آپ نے مور اور لیس ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری کو کنفرم تو کیا ہے کچھ طریقے سے, بٹ سر سوال یہ بھی تھا اس میں کہ کیا اب یہ جو کوششیں ہیں جہاں آپ انگیج کریں گے آئی ایم ایف کو, وہ وزیر اعظم صاحب خود کریں گے؟ نہیں عارفہ صاحب, میں کوئی سی نیوز سٹوری کو I would just like to clarify, میں کنفرم نہیں کر رہا. میں آپ سے ایز اے جنرل بات یہ کر رہا ہوں اچھا کہ دیکھیے ابھی وی آر ان جنوری اور آگے بجٹ آنا ہے جون میں, اور اس سے پہلے بھی دیکھیے ہم کانسٹنٹلی پرائیویٹ سیکٹر کے ورکنگ گروپس بنے, جس میں پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ورکنگ گروپس نے, ٹھیک پرائم منسٹر صاحب نے جہاں پہ سر, میں دعوت آئی ایم دی. ایف کی بات کر رہی ہوں نا, وقت ذرا کم ہے, سوری اس لیے نہیں آپ میں کو آپ سے یہی انٹرپٹ کہہ کر رہا رہی ہوں, ہوں. سر میں آپ سے یہ کہہ وزیر رہا ہوں کہ اعظم, دس از ہاں اے کنٹینیوس ہاں پروسیس. دس از اے کنٹینیوس پروسیس جہاں ٹھیک ہے پر ہمیں ٹھیک ہے ویئر ایور وی فیل وی کین فائنڈ اسپیس اینڈ اے سولوشن ٹو ریڈیوس ٹیکسز یا انرجی پرائسز, اور اس فسکل کنسٹرینٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو ان پالیسی سولوشنس کو ہمیں یقیناً فنڈ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوگا. اور ایز اینڈ ٹھیک وین ہے دیٹ پاسبل, دیٹ ڈائلاگ از آلسو اے کنٹینیوس پروسیس. تو انشاءاللہ وہ بھی پروسیس مستقل ہے, سی اور اس میں سے جو نتائج آگے آتے رہیں گے وہ عوام کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. جی اور سر بہت جلدی سے یہ بتا دیں 28ویں ترمیم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہیں کبھی نہ کبھی تو آنی ہے جی. 26ویں آئی تھی, 27ویں آئی تھی, 28ویں بھی کبھی آئے گی, 29ویں بھی کبھی آئے گی. تو آئین کے اندر چینجز تو تو سر ہوگا کیا اس میں جب آئے گی؟ سر دیکھیے جب جی آئے یہ گی تو تو آگے اس میں طے کیا ہوگا. ہوگا؟ میرا خیال ہے جی عارفہ صاحبہ, دیکھیے جس 27ویں ترمیم کے اندر بھی دیگر ایسے سبجیکٹس تھے جو نہیں ڈسکس ہو سکے تھے, یا جس پہ 2/3 کی حد تک اتفاق نہیں ہوا کون تھا. سے سر؟ چاہے جی دیکھیے کون سے سر آپ کو یاد ہوگا لوکل گورنمنٹ سے جن ریلیٹڈ پہ یہ ایم کیو ایم اتفاق کی بھی نہیں ہوا؟ ڈیمانڈ تھی. جی دیکھیے لوکل گورنمنٹس کا آپ کو یاد اچھا ہے ایم کیو ایم چاہتی تھی, وی ہیڈ آلسو سیڈ کہ وی آر ہیپی ٹو ٹاک اباؤٹ دس, امپاورنگ لوکل گورنمنٹس فردر پرہیپس کانسٹیٹیوشنلی. ایجوکیشن اور ہیلتھ کی بات ہوئی تھی. آگے دیکھیے ابھی این ایف سی کی ڈسکشن جاری ہے, این ایف سی کے فورم پر جہاں پہ وزرائے خزانہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس میں سے کوئی ایسی سولوشن نکلتی ہے ٹو ری وزٹ دا این ایف سی اتفاق کے ٹھیک ساتھ وچ ریکوائرز اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, تو آئی تھنک یہ سارے وہ ایشوز ہیں جو پہلے ڈسکس ہوتے رہے ہیں. آج بھی قومی اسمبلی کے فلور پہ کچھ ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں, اور یہ ڈسکشن جاری رہے گی, اور اس کے نتیجے میں اگر آئینی ترامیم درکار ہیں ان سولوشنز کو آگے اتفاق کے ساتھ لے جانے کے لیے, تو وہ پھر یقیناً آئندہ کبھی آئینی ترمیم میں شامل ہوں گی. جی بہت بہت شکریہ بلال صاحب نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں, اور اس میں خاص طور پہ جو کنو اور مالٹے کا سیزن ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے زراعت کا, اور زراعت میں بھی خاص فوکس رہے گا. دو جو فصلیں بہت اہم ہیں پاکستان میں خاص طور پہ اس موسم میں, وہ ہے سٹرس فروٹ یعنی کہ کنو, مالٹا وغیرہ, اور دوسری طرف آلو. افغانستان سے جو سیکیورٹی کے ہمارے مسائل رہے ہیں اس کی وجہ سے بارڈر پہ ٹریڈ, تجارت, لوگوں کی آمد و رفت, اس پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں. پابندیوں کی وجہ سے معیشت پر بھی اثر پڑا ہے, تجارت پر بھی اثر پڑا ہے, بٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں جو ہمارا کنو کا فروٹ ہے اور آلو کی جو فصل ہے اس کا بہت نقصان ہوا ہے, کیونکہ ڈان میں ہی پچھلے دنوں ایک سٹوری آئی جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ زیادہ تر فصل جو ہے یہ افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا جاتی ہے, اور اس دفعہ کیونکہ یہ تجارت کے راستے بند ہیں تو اس لیے بہت یہ نقصان ہو رہا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس سال یہ ایکسپورٹرز جو ہیں جنہوں نے کنو اگایا یا خریدا اس خیال سے کہ وہ افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا بھیجیں گے. یہ اتنا دباؤ تھا یا اس ایشو کا اتنا فرق پڑا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا کہ جو آلٹرنیٹیو روٹس ہیں, متبادل راستہ ہے, اس کی کوششیں ہو رہی ہیں, اور وہ ایران کے ذریعے تاکہ یہ جو مال ہے یہ سینٹرل ایشیا بھیجا جا سکے. مگر کہانی میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ تو جو متبادل راستے ہیں یہ اس سے فصلیں جا تو رہی ہیں, پروڈیوس جا تو رہی ہے, مگر کیونکہ یہ زیادہ لمبا راستہ ہے اس لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ خرچے زیادہ ہو رہے ہیں, کاسٹ بڑھ جاتی ہے, اور اس کی بعد پھر یہ بھی ہے کہ خاص طور پہ جو کنو ہے وہ خراب بھی ہو رہا ہے راستے میں. یہ تو ایک طرف ایشو رہا ہی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ بی بی سی میں بھی ایک سٹوری آئی جس میں یہ کہا گیا ایکسپرٹس کی طرف سے
کہ اصل میں مسئلہ صرف تجارتی رستے بند ہونے کا نہیں ہے مگر ہماری کنوں کی پروڈیوس کا بھی ہے۔ وحید احمد صاحب ہیں جو پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز اینڈ مرچنٹ ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کنوں کی اب جو ڈیمانڈ ہے دنیا میں وہ بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس ورائٹی میں اتنی دلچسپی لوگوں کی نہیں رہی کیونکہ یہ ذرا جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اوور دا ایئرز نمبرز دیکھیں تو آہستہ آہستہ کافی جو نمبر ہے وہ کم ہوتا رہا ہے ایکسپورٹ کا۔ 6 سے 7 لاکھ ٹن کے قریب 5 سال پہلے ہم بھیجتے تھے، اب صرف 2.5 لاکھ ٹن رہ گئی ہے۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احمد صاحب، سابق ایسوسیٹ پروفیسر ہیں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، اور ہمیں جوائن کیا ہے ناصر جمال صاحب نے، ہمارے کولیگ بھی ہیں، بیورو چیف ہیں ڈان لاہور کے، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ ڈاکٹر وقار، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جی سر، یہ بتائیں کہ کنوں کی فصل کا کتنا ایشو اس دفعہ رہا ہے، خاص طور پہ یہ جو تجارت کے روٹس بند ہوئے ہیں افغانستان سے؟ جی بہت شکریہ میم، موقع دیا آپ نے، اور آپ نے اپنے انٹرویو میں بھی اور جو وحید صاحب کا بیان ہے وہ سارا ٹھیک ہے۔ جب ہم اس دفعہ کی بات کرتے ہیں تو 11 اکتوبر سے جب سے یہ بارڈر بند ہوا ہے تو اس سے کیا لاسز ہوئے ہیں، اور یہ 2 کراپ ہماری سردیوں کی ہیں، پوٹیٹو اور آلو۔ بڑا اچھا ٹاپک ہے آپ کا۔ تو ابھی تک جو میرا انٹریکشن رہا ہے یہ کنو ایکسپورٹرز کے ساتھ اور کنو جو پروسیسرز ہیں، فارمرز ہیں، تو جو میرے پاس فگرز آئی ہیں تو اس دفعہ فارمر سب سے زیادہ ہٹ ہوا ہے، اور فارمر کو میں جو کل کے ریٹس ہیں وہ 1500 سے 1600 روپے من ہے، جبکہ انہی دنوں میں لاسٹ ایئر جو تھا وہ 3500 سے 4000 روپے من کنو تھا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ 50 to 80% تو وہ اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب جب پروسیسر سے بات کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے اور یہ منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ نے پچھلے مہینے یہ آلٹرنیٹیو روٹ کی بات کی تھی، اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بہت لینتھی روٹ ہے۔ اس میں ان کو جو سب سے زیادہ انکمپیٹیٹو کر دیتا ہے وہ لاجسٹک کاسٹ ہے۔ تو وہ صرف چند ایک جو ہیں ایکسپورٹرز وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے لانگ ٹرم ریلیشنز ہیں، اور وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دیئر جو ریگولر کسٹمرز ہیں نا، تو اس لیے وہ کر رہے ہیں۔ جنرلی جو اس وقت میری ان سے بات ہوئی تو وہ لوگ اس روٹ سے کرنا نہیں چاہتے چونکہ وہ ان کے لیے کمپیٹیٹو نہیں ہے اکنامیکلی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے روٹ تو کھول دیا ہے، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ کنو کا 60 to 70% جو ہے وہ افغانستان بذات خود کنزیوم کرتا تھا، جو کہ ہماری ٹوٹل پروڈیوس جو ہے 70% جو ہے وہ بی اینڈ سی گریڈ پروڈیوس کرتی ہے۔ اب جب آپ نے دیکھیں نا، ہمارے پاس ایک چیلنج نہیں ہے، یہ ایک بارڈر بند ہو گیا تو کیا ساری دنیا بند ہو گئی؟ یہ نہیں ہے، ہمیں دنیا میں اور مارکیٹس کھولنی چاہیے تھی۔ ہمارے پاس جو ایک پروڈکشن بیس ہے، ایک ایکسپورٹ بیس ہے۔ اب ایکسپورٹ بیس میں ہم نے ریلائنس ساری افغانستان اور سینٹرل ایشین سٹیٹس اور رشیا پہ رکھی آج تک۔ اب جب بالکل ٹھیک سر۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر وقار احمد صاحب سے اور ناصر جمال صاحب سے۔ ناصر صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی کہ تجارت کا مسئلہ روٹس کا، کاسٹ کا بھی ہے، بٹ ساتھ میں کوالٹی کا بھی ہے۔ تو ناصر صاحب اس پہ ضرور کامنٹ کریے گا، اور جو بات خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ سب سے زیادہ نقصان فارمر کو ہوا ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی گندم کے حوالے سے بھی ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ بہت نقصان ادھر بھی فارمرز کا ہوا ہے۔ جی عارفہ، سوری، ڈاکٹر صاحب نے بڑی بہت اچھے طریقے سے ساری جو پرابلم ہے اس کو انہوں نے بالکل جو ہے بڑا بریفلی بیان کر دیا ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ یہ جو بارڈر کلوجر ہے افغانستان کے ساتھ، تو جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مارکیٹ ڈیولپمنٹ کی، یہ ایک بات یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم نے کبھی مارکیٹ ڈیولپمنٹ پہ توجہ دی نہیں ہے، نہ حکومت نے دی، نہ مطلب ایکسپورٹرز نے دی، کیونکہ جب ہمیں ایک مارکیٹ مل جاتی ہے تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں، اسی پہ چلتے رہتے ہیں۔
اور چونکہ ہماری پروڈکٹیوٹی میں بھی کوئی خاص چاہے وہ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہو چاہے انڈسٹریل ہو اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا کوئی 2 سال بعد 4 سال بعد 5 سال بعد تو ہمارے پاس کوئی اس طرح سے سرپلس آتا بھی نہیں ہے. تو کنو کی پروڈکشن ہے اگر وہ 5 سے 10 سال پہلے جہاں تھی تقریباً وہیں پہ آج بھی ہے. اور جیسے مطلب اور اس میں ڈیٹیریوریشن بھی ہے کوالٹی میں. تو یہ ایک بڑا جو ہے ہمارے فارمر یا ایکسپورٹرز جو ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ جہاں جا رہا ہے وہاں پہ چلتا رہے. اچھا لیکن اس میں جو نیا جو ٹویسٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو حکومت نے سوچا بھی نہیں کہ اس کا بارڈر کلوز کرنے کا جو ہے وہ نقصان کہاں ہوگا. ان کا خیال تھا کہ افغانستان کو نقصان ہوگا. ڈیفینیٹلی افغانستان کو زیادہ نقصان ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا فارمر جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا. اب آلو جو ہے یا کنو ہے مطلب کنو کی بھی قیمت آپ کو بتائی ہے انہوں نے کہ 50 to 80% مطلب اٹس ڈاؤن فرام لاسٹ ایئر. تو اسی طرح آلو بھی تقریباً جو ہے وہ مفت ہی مل رہا ہے 20 روپے کا کلو جو کہ ان امیجنیبل تھا کسی بھی پچھلے سال اس وقت. تو یہ چیز حکومت کے 2 چیزیں ہیں جو حکومت کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی جو ریجنل ٹریڈ ہے وہ آپ آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں. آپ نے انڈیا کے ساتھ بالکل ختم کر دی, اب آپ نے افغانستان کے ساتھ بند کر دی. ایران کے ساتھ جو آپ کی ہے وہ انفارمل چینل سے ہو رہی ہے. ٹرمپ کے ٹیرفز کا ڈر ہے, دوسرے سینکشنز ہیں تو اس میں ہم کر نہیں سکتے. اور بالکل ٹھیک سر, ہم نے دوسرا جو کرنے والی بات ہے کہ جو مارکیٹ ڈیولپمنٹ ہے اس میں گورنمنٹ کا رول ہمیشہ سے زیادہ ہوتا ہے. وہ ان کے ساتھ پروڈیوسرز کے ساتھ جو ہے مل کے کوئی اسٹریٹجی بنائے اور نئی مارکیٹس ڈیولپ کرے. اور اس سے پہلے پھر آپ کو پروڈکٹیوٹی میں بھی ٹھیک کرنی ہوگی اپنی ساری چیزیں. بالکل ٹھیک جی. وقت ذرا کم رہ گیا ہے تو آئی ہیو اباؤٹ 2 minutes ایچ فار ایچ آف دا گیسٹ. سو ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس پہلے آؤں گی کہ اب یہ جو اسٹریٹجی کی بات کریں ناصر جمال صاحب, حکومت کیا کر سکتی ہے سر, بٹ پلیز ٹیک ٹو 2 minutes. اوکے, تھینک یو ویری مچ. یہ بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے اور اس میں گورنمنٹ کو شارٹ ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں پالیسی ڈیولپ کرنی چاہیے. اب امیڈیٹ جو ہمیں دیکھیں نا کسی بھی ملک کی گروتھ کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان کے ریمیٹنسز بہت زیادہ ضروری ہے اور ایکسپورٹ اگر بڑھے گی تو ریمیٹنسز آئیں گی نا. تو اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جو کرنا چاہیے, جو ٹی ڈیپ ہے یا باقی گورنمنٹ کے منسٹریز ہیں, ان کو اپنا جو ایکسپورٹ مارکیٹس ہیں اس کو انکریز کرنا چاہیے. ان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ جسے کہتے ہیں ٹارگیٹڈ سپورٹ پرووائڈ کریں, وہ انٹرسٹ فری لون پرووائڈ کریں. وہ اس کرائسس میں, اور ساری گورنمنٹس کرتی ہوتی ہیں کرائسس میں, کہ ان کرائسس میں وہ کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ جو لاجسٹیکل یا فریٹ چارجز ہیں اس میں کچھ ایکسپورٹرز کو سپورٹ کر دیں, اگر ہم اس سینیریو کے اس وقت کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ہماری پروڈکشن بھی کم ہے. ہمارے نا ایک ایکویشن جو ہے اس کو بیلنس کرنا پڑے گا. ایکویشن یہ ہے کہ پروڈکشن ہے, لوکل کنزمپشن ہے اور ایکسپورٹ ہے. اس ایکویشن میں جو ڈس بیلنس ہے نا وہ گورنمنٹ جو بیسیکلی کرنا چاہیے نا. فار ایگزامپل میں یہ اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس آئے ہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ اس دفعہ آلو کا ایریا 24% بڑھ گیا ہے. اب گورنمنٹ کو ہر کراپ کے لیے ایک ایڈوائزری دینی چاہیے سوئنگ سے پہلے کہ پچھلے سال ڈیٹا کتنی پروڈکشن تھی, ہماری کنزمپشن کتنی ہے اور ہم کتنا ایکسپورٹ کریں گے. تو یہ گورنمنٹ کا جو بزنس انیبلنگ انوائرمنٹ کرنا ہے نا, یہ بیسک رول ہونا چاہیے. تو اس پہ چند ایک جو بالکل صحیح سر. اب تھینک یو میم. جی سر. جی ناصر صاحب, سر بہت اچھے پوائنٹس ریز کیے ڈاکٹر صاحب نے, بٹ ویری کوئکلی سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو تنقید ہوئی ہے جو بی بی سی کے آرٹیکل میں بھی وحید صاحب نے ذکر کیا کہ دنیا میں اب شاید اتنی دلچسپی نہیں ہے کنو میں اور ہمارے پاس اور ورائٹی نہیں ہے, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے R&D میں انویسٹ کرنا ہے. مطلب ہمارا کنو کی ڈیمانڈ ابھی بھی بہت ہے دنیا میں, ایسا نہیں ہے. لیکن بات یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا اس کی کوالٹی کو مطلب مینٹین کر سکتے ہیں, اس کو امپروو کر سکتے ہیں,
क्या आप उसके नई कोई वैरायटी ला सकते हैं, इस पे मसला है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये कि आप, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि किन्नू की जो शेल्फ लाइफ है बहुत थोड़ी होती है, तो वो आप कितनी जल्दी जो है किसी भी मार्केट में पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप देखें तो दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, साउथ ईस्ट एशिया में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, पाकिस्तानी किन्नू जो है उसकी डिमांड है। जहाँ पे ये कभी हमारा किन्नू गया है वहाँ पे लोग जो हैं अब भी जो है वो शायद अगर मिले तो वो डेफिनेटली उसके मतलब बायर्स हैं। लेकिन ये नहीं है कि कमी है, बात सिर्फ ये है कि हमने वो क्वालिटी नहीं दे रहे, हम उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं जो बायो अपना उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं फूड के वो हम फॉलो नहीं करें। इन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। आपकी एक्सपोर्ट मार्केट डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि आप स्टैंडर्डाइज करें अपनी प्रोडक्ट्स को, आप उनके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उनको फॉलो करें और आपका किन्नू बिकेगा, आपका हर फल बिकेगा, आपका हर सब्जी बिकेगी बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।